अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाजरा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक तवील गैर हाजिरी के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पिछले कुछ अरसा से मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से अपने इस यूट्यूब चैनल को वक्त ना दे सका, लेकिन इंशाअल्लाह अब ये कोशिश करूँगा कि वीक में एक या दो बार कम अज़ कम मैं आपकी खिदमत में अपने तज़िया के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत से मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। पाकिस्तान के सियासी माहौल के बारे में, पाकिस्तान के अंदर जो हालिया इलेक्शन है, उसके अलावा इमरान खान की जो तहरीक है, उसके अलावा जो मौजूदा हुकूमत है उसकी जो इकनॉमिक उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में, फिर जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के बारे में, तो बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के हवाले से बात की जा सकती है। उसके अलावा पाकिस्तान से बाहर अगर देखा जाए तो जो यूक्रेन और रशिया की जंग है उसके बारे में, ईरान के अंदर एक हमें बहुत अनरेस्ट नजर आ रहा है, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उनके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन मैं आज अपने इस मौजू को मैं लिमिटेड रखूंगा TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में। जैसे कि आपको इल्म होगा, ये आपने मुख्तलिफ खबरों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा से ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासतौर पर जो TTP है तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये दोबारा से री एमर्ज हो रहे हैं। ये ज़्यादा दोबारा से अपनी जो मिलिटेंट इनकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये इजाफा किए हुए हैं। तो ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। तो अगर हम इसके ऊपर में बात करें तो अगर थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊं तो 2009 में जब ये जो तालिबान थे, इन्होंने सवात के अंदर इन्होंने बहुत दहशत फैलाई थी और इनकी सरगर्मियां बहुत तेज बढ़ चुकी थी उस वक्त 2009 में, और ये इन्होंने तकरीबन उस सारे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। वहाँ की लोगों की जो जिंदगियां थी वो बड़ी मुश्किल हो गई थी, आज़ादी ख़त्म हो गई थी। तो ये लोग जो थे ये बड़े पैमाने पर ये वहाँ पर ये मौजूद थे और इनके पाकिस्तानी स्टेट का जो कंट्रोल था ये मालाकंड और ये सवात के इलाका में ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद जब ये मौलवी फजलुल्लाह जो थे TTP के, तो ये सारी कार्रवाइयाँ ये कर रहे थे वहाँ पर। तो फिर जो जनरल कियानी के दौर में इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो ये लोग वहाँ से भाग कर ये फिर अफगानिस्तान में चले गए, लेकिन वहां से बैठकर ये कार्रवाइयां करते रहे। तो उसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला रुका नहीं, इनकी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो इनकी दहशतगर्द कार्रवाइयों का था। तो फिर दिसंबर 2014 में जनरल रहील शरीफ जो थे उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने इनके खिलाफ जो वजीरिस्तान में एक ऑपरेशन शुरू किया जिसे ऑपरेशन ज़रब अज़ब के नाम से याद किया जाता है। तो ये बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था। तो इसके नतीजे में इन जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनमें जो दाइश थी, उसके अलावा TTP, उज़्बक फाइटर्स थे, पंजाबी तालिबान, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये दूसरे लोग जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इन ट्राइबल एरियाज में बैठी हुई थी, उनके खिलाफ एक बहुत भरपूर इनके खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन किया गया। और इस ऑपरेशन को जो 2014 में ऑपरेशन ज़रब अज़ब के नाम से शुरू हुआ उसको दुनिया भी रिकॉग्नाइज करती है। तो ये लोग जो थे, फिर ये बहुत से लोग जो तहरीक तालिबान और दूसरे मिलिटेंट स्प्लिटेड ग्रुप थे, तो ये पाकिस्तान से भागकर ये अफगानिस्तान में चले गए। कुछ मारे गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, जो बचे वो पाकिस्तान से भागकर वो अफगानिस्तान में चले गए। फिर 2017 में पाकिस्तान के अंदर एक जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल कमर जवेद बाजवा, उन्होंने इनके खिलाफ एक ऑपरेशन रद्दल फसाद शुरू किया। और वो ऑपरेशन जो था वो जो पाकिस्तान के अर्बन एरियाज थे उनमें वो ऑपरेशन किया गया, क्योंकि जब ये लोग भागे सवात से और ट्राइबल एरिया से तो कुछ अफगानिस्तान में चले गए, कुछ ये पाकिस्तान के जो अर्बन एरियाज थे, बड़े शहर थे, उनमें भी ये रूपोश हो गए। तो फिर ऑपरेशन रद्दल फसाद के नाम से इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ जो थी वो की गई। तो ये लोग जो थे ये फिर जब अफगानिस्तान में गए, ये जितने मिलिटेंट ग्रुप्स थे ज़्यादातर, तो इन्होंने वहाँ से बैठकर फिर पाकिस्तान के अंदर अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो थी उनको जारी रखा। ये लेकिन अब इनको वो आज़ादी नहीं थी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर एक तो
وہاں پر جو امریکن فورسز اور نیٹو فورسز تھیں وہ ان کے اوپر ایئر اسٹرائک بھی کرتی تھی. پھر ان کی جو ماڈرن جو ڈرون ٹیکنالوجی تھی تو وہ بھی ان کے اوپر اٹیک کیے جاتے تھے. تو یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز چاہے تو وہ آزاد نہیں تھیں کہ اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھیں, لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے اندر انہوں نے ایک لمیٹڈ جو اسکیل کے اوپر اپنی جو سرگرمیاں تھی دہشت گردی کی وہ جاری رکھیں. تو پاکستان احتجاج کرتا تھا اس وقت کی جو افغان گورنمنٹ تھی اشرف غنی کی, اور اس سے پہلے حامد کرزئی کی جو گورنمنٹ تھی, کہ ان سے احتجاج پاکستان ریاست کرتی تھی. ملیٹنٹ گروپس ہیں جو پاکستان سے بھاگ کر جو افغانستان میں جا چکے ہیں کہ افغان گورنمنٹ ان کے خلاف کارروائی کرے, ان کو روکے, ان کو گرفتار کرے, اور جو ان کی سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ بلکہ جو اس وقت کی افغان گورنمنٹ ہے جو اشرف غنی کی, وہ چونکہ ان کو بیک حاصل تھی انڈین جو انٹیلیجنس ایجنسی را کی بھی, تو وہ ان ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو ایک پلان کے تحت وہ پاکستان کے خلاف تو یہ استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ اب یہ جو ایسٹ بن چکی ہیں یہ دوسری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, خاص طور پر را ہے اور اس کے علاوہ جو افغان انٹیلیجنس ایجنسیز تھی, کہ وہ پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر ایک یہ امپریشن تھا کہ اگر امریکن فورسز اور نیٹو فورسز کے افغانستان سے نکلنے کے بعد اگر افغان طالبان جو ہیں وہ افغانستان کے اوپر قابض ہوتے ہیں, تو کیونکہ وہ ایک فرینڈلی گورنمنٹ ہوگی, تو پھر یہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان سے بھاگی ہوئی ہیں, جو پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں, تو ان کے لیے اسپیس کم ہو جائے گی. تو ان کو آزادی نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنی جو ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جاری رکھ سکیں, کیونکہ جو افغان طالبان وہ پرو پاکستان ان کو سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان نے ان کی ہمیشہ سے سپورٹ کی. تو یہ ایک عام امپریشن پاکستان کی حکومت میں اور پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ میں تھی اس کے اندر یہ عام امپریشن تھا کہ اگر افغان طالبان کی حکومت آتی ہے تو پھر یہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں یہ پاکستان کے اندر ان کی کارروائیاں کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی. تو 15 اگست 2021 کو جب یہ امریکن فورسز اور جو اس کے الائی تھے نیٹو فورسز وہ افغانستان سے نکلی, اور اس کے بعد افغان طالبان جب قابض ہوئے افغانستان کے اوپر, تو یہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز تھیں ان کی کارروائیاں جو تھیں وہ کم ہونے کے بجائے وہ بڑھ گئیں. وہ بڑھ اس طرح گئیں کہ اب وہ آزاد ہو گئے اپنی موومنٹ میں, اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر. ان کے پاس بہت سے ماڈرن ویپنز بھی آ گئے جو نیٹو فورسز اور امریکن فورسز چھوڑ کر گئی تھیں, وہ بھی ان کے قبضہ میں آ گئے. خاص طور پر یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز جو تھیں جن میں جو آئی ایس کے اسلامک اسٹیٹ خراسان, جو آئی ایس اسلامک اسٹیٹ عراق اینڈ سیریا اسی کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ جو اس وقت فائٹرز ہیں, پھر جو بلوچستان کی BLA ہے, دوسری جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں, پھر پنجابی طالبان ہے, لشکر جنگوی ہے, ان کے سپلنٹر گروپ ہے, اور سب سے بڑی بات جو TTP ہے. تو ان لوگوں کے پاس زیادہ ان کے پاس ویپنز آ گئے, زیادہ آزادی ان کو مل گئی, کیونکہ اب ان کو یہ خوف نہیں تھا کہ ان کے اوپر اچانک کہیں سے ڈرون آئے گا اور اسٹرائک کرے گا, یا اسٹرائک ہوگا, یا امریکن فورسز ان کو کاؤنٹر کریں گی. تو وہ ان کے اب خوف ختم ہو گیا. تو اب ان کو آزادی تھی اپنی کارروائیوں کرنے کی, اور جو افغان گورنمنٹ موجودہ ہے وہ ان کے خلاف اہلیت نہیں رکھتی تھی, یا وہ لینا نہیں چاہتی تھی ان کے خلاف کوئی ایکشن کہ ان ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو روکا جائے کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ پاکستان کے اندر اپنی جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ان کو ختم کرے, بلکہ وہ ان کو ایک اتحادی جو ملیٹنٹ جو TTP اور افغان طالبان ان کو آپس میں ایک ہی سمجھا جاتا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. تو اس کے نتیجہ میں یہ بہت سے جو ملیٹنٹ گروپس جو تھے, یہ تنظیمیں جو تھیں, یہ پھر پاکستان میں آئی. اور سب سے بڑی بات جو افغان طالبان قابض ہوئے افغانستان کے اوپر اور امریکن فورسز وہاں سے نکلی, تو اس ایک عمل نے پوری دنیا کے اندر جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, وہ چاہے افریقہ کی بوکو حرام ہو, وہ چاہے عراق اینڈ سیریا کی IS ہو, داعش ہو, چاہے القاعدہ ہو, یا وہ TTP ہو, یا دوسری جو دنیا کی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, تو ان کو ایک بوسٹ ملا, ایک ان کو موٹیویشن ملی, ایک انکرجمنٹ ملی, ایک حوصلہ ملا کہ اگر افغان طالبان
وہ اگر دنیا کی یہ بڑی جو فورسز ہیں، جو طاقتیں ہیں دنیا کی، جن میں امریکہ ہے، اس کے الائز ہیں، جن کو نیٹو فورسز کہا جاتا ہے، اگر افغان طالبان اپنے لمیٹڈ وسائل کے ساتھ ان کو شکست دے سکتے ہیں، تو پھر ہم اپنی جنگ کیوں نہیں جیت سکتے؟ جیسے ٹی ٹی پی کہ ہم پھر جو ریاست پاکستان کے خلاف اپنی جنگ کیوں نہیں جیت سکتے؟ تو یہ ان کو ایک نئی انکریجمنٹ، حوصلہ ملا اس چیز کے ساتھ. تو یہ لوگ پاکستان میں پھر دوبارہ سے آ گئے. یہ ٹرائبل ایریاز کے اندر، یہ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، دوسرے علاقوں میں، نارتھ وزیرستان میں، وانا میں، یہ آ کر انہوں نے دوبارہ سے اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں اور انہوں نے سیکورٹی فورسز اور سویلین کے اوپر انہوں نے حملے شروع کر دیے. تو ان کے اندر بہت سے ہمیں یہ باقاعدگی سے، تقریباً آپ کہہ لیں جب سے افغان طالبان افغانستان میں، اس کے بعد سے یہ باقاعدگی سے یہ لوگ جو ہیں یہ ان ٹرائبل ایریاز کے اندر یہ موجود ہیں اور وہ سیکورٹی فورسز سویلین پر حملے کر رہے ہیں. تو اگر اسی سال کا میں جون جولائی کا صرف ایک ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کروں کہ صرف اس سال 2022 کے جون اور جولائی کے مہینوں میں جو ان علاقوں کے اندر صرف جو 53 پاکستان سیکورٹی فورسز کے جو لوگ تھے وہ شہید ہوئے ان دہشت گردی تنظیموں کے حملوں کی وجہ سے. تو یہ لوگ جو ہے یہ مسلح جتھے وہاں سے آ گئے. پھر جب پاکستان نے افغان طالبان سے اس چیز کے بارے میں احتجاج کیا کہ وہ ان کے ساتھ، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم آپ کے ان کے ساتھ مذاکرات کروا دیتے ہیں، کہ پاکستان ریاست اور جو ٹی ٹی پی، جو تحریک طالبان کے لوگ افغانستان میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کروا دیتے ہیں. تو پاکستان اس چیز کے اوپر ایگری ہوا، رضامند ہوا. مذاکرات میں جو انہوں نے کنڈیشنز رکھی، نمبر 1 انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایریاز ہیں جن کو پہلے فاٹا کہا جاتا تھا، فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز، یہ جو ایریاز ہیں جو ضم کر دیے گئے ایک قانون کے آئین کے تبدیلی میں کر کے یہ ضم کر دیا گیا، یہ ایریاز کے پی کے خیبر پختونخوا پروونس میں، صوبہ کے اندر، تو ان کو واپس ریورس کیا جائے، ان کی حیثیت کو دوبارہ اسی طرح فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز میں ان کو دوبارہ اس کی حیثیت کو بحال کیا جائے اور وہاں پر اس کو صوبے کا جو حصہ بنایا اس کو ختم کیا جائے. نمبر 2 کہ جو سیکورٹی فورسز ہیں ان ٹرائبل ایریاز کے اندر، وہ سیکورٹی فورسز وہاں سے نکلیں، پاکستانی سیکورٹی فورسز، اور وہاں پر یہ طالبان اور ان کے گروپس جو ہیں ان کو آزادی ہو کہ وہ وہاں پر موجود ہوں اور وہاں پر وہ اپنی مرضی کے ان علاقوں کے اندر وہ اپنی مرضی کی شریعہ جو ہے وہ نافذ کر سکیں. اور وہ اس کے علاوہ کہ ان کو اپنے پاس ہتھیار رکھنے اور ہتھیار رکھنے کی ان کو اجازت ہو. تو یہ وہ کنڈیشنز تھیں جو انہوں نے، تو اس وجہ سے پاکستان تو کسی صورت بھی ان کنڈیشنز کو جو تھا وہ مان نہیں سکتا تھا. لیکن ایک انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کچھ ان کے لوگ رہا کر دیے گئے، جو ٹی ٹی پی کی افغان جیلوں سے بھی رہا کر دیے گئے، پاکستانی جیلوں سے بھی رہا کیے گئے. پھر ان کے ایک کہا گیا جی کہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ہے، جو گڈ طالبان ہے، یہ بڑا پرانا کنسیپٹ ہے یہ کہ پاکستان ان کو تقسیم کرتا ہے گڈ طالبان میں اور بیڈ طالبان میں. کسی دور میں جو افغان طالبان تھے وہ پاکستان کے لیے گڈ طالبان تھے، ٹی ٹی پی بیڈ طالبان تھے. اب ودن ٹی ٹی پی جو گڈ اور بیڈ طالبان ہیں ان کو کہا جی گڈ طالبان آ جائیں، اب آ سکتے ہیں پاکستان. تو وہ لوگ جو تھے وہ اپنے ہتھیاروں سمیت، وہ مسلح گروپس جو تھے وہ نہ صرف ٹرائبل ایریاز میں آئے بلکہ وہاں سے جو پہلے سے تھے وہ سوات میں بھی بڑی تعداد میں آ گئے. ایک تعداد ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 400-500، لیکن کہا اس سے زیادہ ان کی تعداد ہے. وہ وہاں پر آ کر انہوں نے دوبارہ سے سوات کے علاقوں کو نو گو ایریاز بنانا شروع کر دیا. وہاں پر وہی سڑکیں بلاک اور ہاتھوں میں تلواریں اور گاڑیوں کو، لوگوں کو اغوا کرنا اور بڑی ویپنز اور تو یہ ایک خوف، ایک دہشت جو تھی وہ ان علاقوں میں پھیلانا شروع کر دی. تو اس کے جو رزلٹ میں جو سب سے اچھی بات ہوئی کہ جو انڈیجنس موومنٹ ہے، کہ جو مقامی لوگ ہیں ان علاقوں کے، یہ مالاکنڈ، سوات اور اس ایریاز کے جتنے مقام، وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا کہ ہم کسی صورت ان ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو، چاہے وہ پاکستانی ریاست کی نظر میں گڈ ہوں یا بیڈ ہوں، وہ کسی صورت ان کو جو ہے کہ وہ برداشت نہیں کریں گے، ان کو کسی صورت وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو وہ یہاں تو یہ مسلسل جو ہے کہ پروٹیسٹ جو ہے ان ایریاز میں جاری ہے اور یہ لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں. یہ تو ایک کہ اب مقامی لوگ جو ہیں کہ وہ ان کے خلاف، نوجوان اور دوسرے، وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے.
تو یہ تو ان کی میں ایک مختصر سی ایک تصویر جو ہے کہ میں نے اپنے اس کوشش کی کہ جتنی بھی میں مختصر کر سکوں میں اس میں پیش کروں. اب جو صورتحال ہے کہ میں اس کو چونکہ یہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان ان کے اوپر، پہلی بات ہے کہ پاکستان کو ان ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو، چاہے وہ کوئی بھی گروپ ہو، ان کو بڑی سختی کے ساتھ کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر پہلے ہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامک انسٹیبلٹی ہے، پولرائزیشن ہے. تو پاکستان کے حالات پہلے ہی انتہائی برے ہیں. تو اگر اس کے اندر یہ ایک سیکورٹی کی صورتحال بھی بن گئی کہ پاکستان کے وہ پہلے 2007 8 9 10 جو کبھی ہر روز کسی نہ کسی بڑے شہر میں، کسی علاقے میں جو بم دھماکے ہوتے تھے، ٹارگٹ کلنگز ہوتی تھی، کڈنیپنگ ہوتی تھی، تو اگر یہ دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ پاکستان میں بڑے شہروں میں بم دھماکے، چھوٹے شہروں میں، اور اس کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ اور اغوا اور یہ ساری چیزیں اگر دوبارہ سے وہ شروع ہو گئیں، تو پاکستان کے لیے ان کو کنٹرول کرنا، کیونکہ میں نے پہلے عرض کی کہ پاکستان میں آلریڈی پولیٹیکل انسٹیبلٹی انتہا سے زیادہ ہے، اکنامک انسٹیبلٹی انتہا سے زیادہ ہے، پولرائزیشن انتہا سے زیادہ ہے، اور اس میں اگر یہ سیکورٹی یہ ایشو بھی اگر شامل کر لیا گیا، یہ بھی ایک انریسٹ آ گیا، تو پاکستان کے لیے ایک بہت مشکل وقت آ جائے گا اور مشکل پاکستان کے لیے بڑھ جائیں گی. تو اس لیے ان کا واحد حل کے ساتھ کوئی مذاکرات کی میری جو ذاتی میری رائے ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. ان کے خلاف بھرپور پاکستانی سیکورٹی فورسز کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کنونشنل انداز سے ان کے خلاف پاکستان کو نہیں لڑنا چاہیے، بلکہ ان کے خلاف جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے وہ چاہے پاکستان دوسری دنیا سے لے، وہ لے کے ان کے خلاف ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان کے خلاف استعمال کی جائے، اسٹرائک ان کی جہاں پر ضرورت ہو وہ بھی کیے جائے. مقصد یہ کہ ان کے خلاف بھرپور فوجی طاقت، سیکورٹی فورسز کو استعمال کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی جو ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان کے خلاف استعمال کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس ہے اس کو پاکستان کو چاہیے کہ اپنی انٹیلیجنس ایبلٹی جو ہے اس کو امپروو کرے، اپنی ڈرون ایبلٹی جو ہے اس کو امپروو کرے، اپنی ایبلٹی فائٹنگ اگینسٹ ملیٹنسی اور ٹیررزم جو ہے اس کو امپروو کرے، اور وہ بھرپور طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کرے، اور ان کو کسی صورت بھی پاکستان کے کسی بھی ایریا میں، کسی بھی علاقہ میں دوبارہ سے ری ایمرج ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، ورنہ یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے ایک بار پھر سے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگی. تو ناظرین جی، یہ تھا میرا آج کا موضوع جس کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ بات کی. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی سیکورٹی فورسز اپنے ان ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ کس طرح نپٹتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.